बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन के साथ हमेशा की तरह आपका दोस्त चौधरी अत्याम नवाज़ हाज़िर खिदमत है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली इबादत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। जो इबादत हम कर चुके हैं अल्लाह करीम उसको शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और जो रमज़ानुल मुबारक के बबरकत अय्याम रह गए हैं करीम अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन अय्याम में नेक काम करने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन जिसके स्पॉन्सर्स हैं मेरे साथ मेट्रो वेलफेयर, इकरा स्मार्ट स्कूल एंड पाक पैलेस बेकरी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम इन इदारों में भी अपनी बरकतें और रहमतों का नज़ूल फरमाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ में कारोबार में बरकतें और वसअतें अता फरमाए। मेरा आज का पैनल अपनी नोयत का एक मुनफरिद पैनल है। मुझे हमेशा आज तक जो है ऐसे ही करना पड़ा है कि किसी मस्जिद से हज़रत अल्लामा को बुलाना पड़ता था, तो किसी दूसरी मस्जिद से दूसरे अल्लामा को बुलाना पड़ता था, और कभी पिंडी से और कभी तीसरे या चौथे गांव से मुझे एक नात खान को बुलाना पड़ता था। मेरा आज का पैनल मशहूर व मारूफ मज़हबी शख्सियत, एक ऐसा घराना जो एक ही घर से तीनों अफराद मौजूद हैं। अल्लाह करीम ने बड़ी इज़्ज़तों से इनको नवाजा हुआ है, मज़हबी घराना है। और आज का मेरा पैनल मेरी एक काल पर ही मलिक साहब जो है वो हमेशा 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 बड़े भाइयों की तरह मेरे साथ मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे ऐवान में मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा मोहम्मद इरफान मलिक, बानी शब महफिल शब नूर। इनके साथ इनके साहबजादगान मौजूद हैं, साहबजादा अब्दुल्ला इरफान मलिक, साहबजादा अब्दुल अहद इरफान मलिक। आप दोनों अहबाब को भी मैं अपने इस ऐवान में खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करेंगे, लेकिन एक ब्यूटीफुल मैसेज, एक पैगाम जो मैं आपको देना चाहता हूँ। देखें, मुझे ख़ुद बड़ी ये इस वजह से नहीं बात कर रहा कि ये मेरे सामने बैठे हैं, ये देखें ये कितनी सादतों वाली बात है, ये कितनी खुशनसीबी वाली बात है कि एक ही घर के 3 बंदे बैठे हुए हैं। इंसान की तालीम भी ऐसी हो और तालीम के साथ तरबियत ऐसी हो। और बिलाशुबा साहबजादा मोहम्मद इरफान मलिक साहब आप को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आपने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की है। अल्लाह ताला आपका साया आपके बच्चों के ऊपर हमेशा कायम व दायम फरमाए। आमीन। मैं साहबजादा मोहम्मद इरफान मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तिलावत कलाम पाक से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्म रददनाहु अस्फल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह साहबजादगान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा साहबजादगान से कि आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँगे, हमदे बारी ताला से ही आगाज़ फरमाएँगे। जी। सल्लल्लाहु अलैका
یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ اللہ غنی 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 مولا تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے تو ہی مالک یا رب ہمارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے بس تیرے کرم کا سہارا ہے محتاج ہوں میں کر مجھ کو غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں میں تیرے نبی کا خادم ہوں میں تیرے نبی کا خادم ہوں آقا ہے میرے مکی مدنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی مولا تیرے کرم سے بات بنی اللہ غنی اللہ غنی جزاک اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں بھول گیا نقش و نگارے رخ جنت صورت جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی رویا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی ملتمس ہوں صاحبزادہ عبدالاحد عرفان ملک صاحب سے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب وہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا جی در پہ آیا جی بولا در پہ آیا جو گدا
بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز، اس کے انداز نوازے پہ میں قربان گیا جی، بولو بولو اس کے انداز نوازے پہ میں قربان گیا، ساتھی منشی علیہ رحمان کا قلم دان گیا، ساتھی منشی علیہ رحمان کا قلم دان گیا، ساتھی منشی علیہ رحمان کا قلم دان گیا، یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ، تیری چاہت کا عمل زست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا جی، بولو بولو دل ہے وہ دل، دل 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 ہے وہ دل جو تیری یاد سے مہمور رہا، یہ وہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت جس کے اوپر میرے خیال سے حضرت پیر نصیر ملت و دین نے تضمین لکھی، آپ میں فرما رہے تھے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، آپ کے ذوق میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ صاحبزادہ محمد عرفان ملک صاحب، تہہ دل سے میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ اپنے صاحبزادگان کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے ہیں، دل سے آپ کا شکریہ۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں نے جس طرح اپنی ٹرانسمیشن کے آغاز میں آپ کا ذکر کیا، آپ کے صاحبزادگان کا ذکر کیا، آپ فرمائیے گا ایسا کون سا آپ نے کلیہ اپنایا ہوا ہے، ایسی کون سی آپ نے تربیت میں وہ چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد میں آپ کے اس چینل وائس آف پنجاب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑی پرخلوص انداز میں مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ حالانکہ میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ میں رمضان المبارک میں کسی چینل پہ نہیں جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دن میں اگر جائیں تو روزہ ہوتا ہے جی، اور اگر سحری کی اس میں ٹرانسمیشن میں جائیں تو وہاں پہ بہت ٹائم صرف ہوتا ہے، کچھ وقت عبادات کا ضائع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اجتناب کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ بھی بڑی، یہ جو یہاں پہ بھی بلایا یہ بھی رحمتوں ہی سمیٹنے والا کام ہے جی، لیکن ایک انسان کی ایک روٹین بن جاتی ہے زندگی میں، ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ آپ نے مدعو کیا، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں جناب ملک صاحب، جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے کافی سرگرم ہے ہمارے اس خطۂ پٹوار میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی تربیت، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم ہے
میرے اوپر کہ میں جس خاندان میں پیدا ہوا، میرے آباء و اجداد، میرے دادا حضور قبلہ حضرت عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تربیت یقیناً میرے والد صاحب میں منتقل ہوئی، اور کچھ جینز والد صاحب کی مجھ میں منتقل ہو گئیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ بچے انگلینڈ میں تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی، تو یقیناً وہاں کے کلچر میں اور یہاں کے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، وہاں پہ آپ کسی طرح بھی کی بھی تربیت کر لیں لیکن کمی رہ جاتی ہے۔ جیسے یہاں آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، وہاں پہ آج بھی آپ رمضان المبارک میں ٹاؤن سینٹر میں جائیں، سٹی سینٹر میں جائیں، روڈز پہ جائیں، شاپنگ سینٹرز میں جائیں، وہاں پہ آپ کو یہاں والا ماحول نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک، اس کی وجہ کہ وہ ان کا دیش ہے، ہمارا ملک بنا ہی اسلام پہ ہے، اسلام کے نام پہ ہے، کہ اسلام کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کی پرورش جو ہے نا وہ پاکستان جا کے کروں گا، نہ کہ دس اینڈ دیٹ سے ان کا سٹارٹ ہو۔ اگر ان کے زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آغاز ہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہو، تو یہ جب اس پہ عملی جامہ پہنایا جائے گا تو یقیناً ان کی طبیعت میں بھی فرق پڑے گا، ان کے کردار میں بھی فرق پڑے گا۔ تو میں اس موقع پہ شاید پہلے بھی یہ بات کافی چینلز پہ بھی کر چکا ہوں، محافل میں بھی کر چکا ہوں، جب کوئی سوال کرتا ہے تو میں ان کو بھی اس چیز کا جواب دیتا ہوں کہ جب میں ان بچوں کو پاکستان لے کر آیا تھا تو کیونکہ خطہ بٹوار میں جاوا میری جو ہے نا وہ آباء و اجداد کی دھرتی ہے، تو وہاں پہ میرے بھتیجے بھانجے بہت سے احباب جو ہے نا وہ جب ہمارے یہاں کوئی گیدرنگ ہوتی تھی محافل کی یا کسی طرح کی بھی، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ماموں جی، اس وقت عبداللہ تھا، وہ کہتے ہیں عبداللہ عرفان ملک جو ہے یہ اردو سیکھ لے گا یا پورے گاؤں والوں کو انگلش سیکھنی پڑے گی۔ اچھا، تو میں یہ کہا کرتا تھا، میں کہتا تھا تھوڑا سا وقت دیں، یہ انشاءاللہ اردو بھی بولیں گے، یہ انشاءاللہ انگلش بھی بولیں گے، یہ پنجابی بھی بولیں گے، یہ پٹھوہاری بھی بولیں گے، اور یہ عربک بھی بولیں گے۔ اچھا، اور آج یہ جب چیز میں دیکھتا ہوں تو جب لوگوں سے کامنٹس ملتے ہیں اس کے اوپر، تو یقیناً میں اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ان کو پاکستان میں لا کے تو اس ٹریک پہ چڑھایا۔ باقی ان کی اپنی ایبیلٹی تھی، ان کے آباء و اجداد کا کمال تھا، ٹھیک، اور سرکار مدینہ کی نظر کرم تھی کہ یہ اس ٹریک پہ چل پڑے۔ بالکل۔ پھر آپ کو علم ہے کہ میری گیدرنگ بھی زیادہ تر پیران نظام کے ساتھ یا مفتیان کرام کے ساتھ یا نعت خوانوں کے ساتھ یا قراء رات کے ساتھ اور یا نقیبوں کے ساتھ رہتی ہے، خصوصاً اب آ کے۔ تو پھر ان کو بھی بڑا اچھا موقع مل گیا کہ ان کے نزدیک حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ان کے سامنے آئی۔ باقی احباب ہیں، حاجی الحاج شہباز قمر فریدی صاحب کی شخصیت بھی ان کے ساتھ رہی ہے، ابھی بھی یہ رابطے میں رہتے ہیں۔ قاری شاہد محمود ہو گئے، حافظ نور سلطان ہو گئے، اور ریحان حبیب سہروردی ہو گئے، اور بہت سے نام ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اب تو رنگ تھوڑا سا تو پکڑ ہی لینا چاہیے۔ الحمدللہ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ دعا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کیونکہ اصل چیز استقامت ہے۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ دیکھیں آج کے دور کو دیکھیں نا، تو میرے سمیت بہت سارے احباب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یورپ سیٹل ہو جائیں۔ آپ سیٹل تھے تو ان کو لے کے آگے، کافی مشکل فیصلہ تھا آپ کے لیے۔ دیکھیں ادھر آ کے نا میرا بہت احباب کے ساتھ جو ہے نا وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایمان کی پختگی جو ہے نا، ایمان کی پختگی، اگر کسی انسان کے اندر ایمان کی پختگی ہے تو اس کے ایمان میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ٹھیک، بہت خوبصورت بات کی آپ۔ تو اس لیے میرے مالک نے میرا جو رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کے ہی رہنا ہے۔
اچھا بلکہ ہر ایک کو مل کے رہنا ہے۔ جی بے شک۔ اب ہمارے ایمان کی اگر یہ حالت ہو جائے کہ ہم توقع کر لیں کہ وائٹ سکن والے ہمیں رزق دیں گے تو ہم تو ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس لیے میرا یہ ایمان تھا کہ میں نے جہاں بھی بسیرا کرنا ہے وہاں پہ رزق عطا ہونا ہے۔ اور پھر دوسری بڑی بات جو ہے، سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ جب میں یہ سوچوں کہ میں سرکار مدینہ کی خاطر اپنے بچوں کو اس ٹریک پہ لے کے آؤں گا، دین کی طرف لے کے آؤں گا اور دین اسلام کے لیے لے کر آؤں گا، تو پھر تو مجھے رزق کا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اور میرا اللہ گواہ ہے کہ ہاں، مجھے میرے ایک دوست تھے، ان کا بہنوئی تھا، ہی واز کوائٹ ینگ اس وقت، تو اس کی 26-27 سال عمر تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ عرفان بھائی ایک بات بولوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتا ہے کہ عرفان بھائی اب آپ نے فیصلہ لے لیا ہے نا تو یہ اٹل ہونا چاہیے، اس پہ قائم رہنا ہے آپ نے۔ اچھا۔ تو اس کی بھی بات جو ہے نا وہ میرے دل و دماغ میں تھی، تو ایمان کی پختگی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، آج کے دور میں جہاں آپ بات کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ایمان کی پختگی کے حوالے سے، معاشرے میں کن چیزوں کی کمی پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان روز محشر والے دن جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ سب سے زیادہ کٹن اور سخت جو انسان کا حساب ہونا ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ ٹھیک۔ آج کے دور میں میرا ایمان ہے کہ یہ سارا جو آج کے دور میں یہ آپ کے سامنے ہے فتنہ، یہ سب سے پہلے ہم حقوق العباد سے دور گئے ہیں، خوف خدائی سے دور گئے ہیں۔ جب ہم اپنے مذہب سے دور ہوں گے تو یقیناً ہم نقصان کی طرف ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوں گے تو یقیناً ہم خسارے میں جائیں گے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوں گے تو یقیناً ہم خسارے میں جائیں گے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہم حقوق العباد سے بھی اور حقوق اللہ سے بھی دور ہو گئے، جو یہ آج کا دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں حقوق اللہ سے دور ہونا، حقوق العباد سے دور ہونا، اس میں کمی اور کوتاہی کہاں واقع ہوئی ہے؟ کیونکہ مسلمان تو ہمیشہ ان دونوں چیزوں کا، ہماری مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ خرابی پھر ملک صاحب کہاں پیدا ہوئی؟ احتشام، اگر اس ٹاپک کو آپ رکھنا چاہتے ہیں نا تو پھر کوئی ٹرانسمیشن 4-5 گھنٹے کی کر لیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ لیکن کٹ ان شارٹ جی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جی میں ساری مثالیں اپنے گھرانے سے دوں گا جی ٹھیک، تاکہ کسی پہ برڈن بھی نہ پہلے، کو کسی کو بات بھی محسوس بھی نہ ہو۔ جی میرے والد محترم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا بابا سی آج کل استاذہ کی اتنی عزت کیوں نہیں ہے؟ اچھا۔ تو انہوں نے تمہید باندھی، پھر انہوں نے پوری تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے نا، یعنی جو تمہارے بہن بھائی پیدا ہوئے تھے، تو ہم والدین کی اتنی تربیت تھی کہ آپ کی والدہ اولاد کی طرف کمر کر کے نہیں سوتی تھی، اللہ اکبر، کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ہم ازواجی زندگی میں جاتے تھے تو آپ کی والدہ نے کبھی آپ کو ناپاکی کی حالت میں دودھ نہیں پلایا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد آج کل کا یہ دور آ گیا ہے، مجھ مخاطب ہو کہنے لگے، کہتے ہیں بچے آج کل کا یہ دور آ گیا کہ ہم کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے لگ گئے ہیں۔ تو جب ڈائننگ ٹیبل کے اوپر غلطی سے میں تمہارے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو تمہاری زوجہ محترمہ کو فیل ہوگا کہ یہ تو میری جگہ تھی، ادھر یہ کیوں بیٹھ گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ شرم و حیا کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا سر ننگا تو دور، میرا شولڈر تو دور کی بات ہے، میرا سر ننگا بھی تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا گھر میں۔ میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے تم نے کبھی بنیان میں گھر پہ نہیں دیکھا ہوگا، تم نے کبھی اپنی والدہ کو اور مجھے ایک بیڈ پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ ٹھیک۔ شرم و حیا کا یہ پیکر جو ہے نا، یہ تربیت میں آتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ ساری مسلمانوں کی تربیت ہوتی تھی پہلے، گھر یونیورسٹی ہوتا تھا، جی۔ تو وہاں پہ والدین اس طرح بچوں کو گروم کرتے تھے،
اسکول میں جاتے تھے تو آپ کو استاذہ بھی ایسے ملتے تھے کہ جو پاکی کی حالت میں آتے تھے اور باحیا آنکھوں کے ساتھ آپ کو تعلیم دیتے تھے۔ آج کل جب ہمارے اندر خوف خدائی نہیں رہی، ہمیں دین اور آخرت کو چھوڑ کر ہم دنیا کو لے بیٹھے ہیں، تو ابھی تو ہمارے مذہبی بھی کئی ایسے ادارے ہیں جہاں سے ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جن کو سن کے دل چاہتا ہے کہ ہم زمین کے اندر چلے جائیں۔ ساری تربیت جو ہے نا، سارا کام تربیت کا ہے۔ جب آپ کی تربیت ٹھیک ہوگی، والدین کی طرف سے اولاد کو اچھی تربیت دیں گے، یقیناً پھر وہ باہر نکل کر ایک اچھے انسان کا روپ دھاریں گے، اس سے حقوق العباد کا بھی خیال کریں گے اور حقوق اللہ کا بھی خیال کریں گے۔ حقوق العباد کا تو رہا ہی نہیں آپ کو پتہ۔ جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہے۔ عبداللہ عرفان ملک صاحب سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جے بلاوا وے سرکار دا، جے بلاوا وے جے بلاوا وے سرکار دا، جے بلاوا وے سرکار دا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لوکی جاندے شہر مدینے، میں تکنا ہاں رو کے، میں تکنا ہاں رو کے، واجا مار نا پاک نبی نو وچ بوہے دے کھلو کے، جے اشارہ ہووے، جے اشارہ ہووے سرکار دا، جے بلاوا آوے سرکار دا، پھر سونا مدینہ ویتھوں دور نہیں، دور نہیں، سدایا وے جے مینوں، سدایا وے جے مینوں، دلدار دا سدایا وے جے مینوں، دلدار دا، پھر سونا مدینہ میتھوں دور نہیں، دور نہیں، جے بلاوا آوے سرکار دا، جے بلاوا آوے سرکار دا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ساوا میریا لب تے آیا، سایہ کرم کمان دے، سایہ کرم کمان دے، میں مسکین دے لیکھا وچ بھی ایک دیدار کرا دے، مینوں ترلا جے اس، مینوں ترلا جے اس گناہگار دا، مینوں ترلا جے اس گناہگار دا، پھر سونا مدینہ میتھوں دور نہیں، دور نہیں، جے بلاوا آوے سرکار دا، جے بلاوا آوے سرکار دا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت حاضری ملک صاحب کی طرف سے، صاحبزادگان کی طرف سے دیکھنے کو ملی۔ کریم اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ٹرانسمیشن کا سب سے مشکل سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اس گستاخی کی معافی بھی مل جائے گی اور مجھے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ فرمائیے گا، آپ اہل سنت سے تعلق رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، میری پچھلی 7 پشتوں کا تو مجھے علم ہے، 8 پشتوں کا اچھا، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کٹر اہل سنت والجماعت سے، الحمدللہ، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ آج کے دور میں اہل سنت بہت کم رہ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خارجی ہیں، کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ رافضی ہیں۔ میں نے کہا لگے ہاتھوں آج آپ میرے سامنے موجود ہیں، بلکہ میرے سامنے ہی کیا، سوشل میڈیا پر آپ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کہا آپ سے بھی پوچھ ہی لوں کہ آپ کس طرف ہیں۔ میں نے احتشام آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے آج ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں جن کو جو ہے نا وہ کوزے میں سمیٹنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ظاہر ہے اب آپ نے یہاں پہ بٹھا دیا تو مجھے جواب تو بارکیف دینا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کس پلڑے میں ہوں، یہ مفہوم ہوا نا آپ کے سوال کا۔ میں نے کہا آپ سے میں پوچھ لوں نا۔ میں سرکار مدینہ کے پلڑے میں ہوں۔ اچھا، دیکھیں اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اس کی سنیت جب ہی ہے کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ ٹھیک ہے۔ آج کل خارجیت اور رافضیت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا سوال تو ویلڈ ہے نا ملک صاحب؟ آپ کا سوال 110% ویلڈ ہے، اچھا، اور آپ کا سوال کرنا بھی بنتا ہے۔ اگر آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں تو آپ کا یہ سوال، یہ سب سے پہلا سوال ہی آج کے دور میں آپ کا یہ بنتا ہے۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں احتشام کے، اگر آپ خارجیت کو دیکھیں اور رافضیت کو دیکھیں، خارجیت کے پاس بھی دین اسی طرح ہے اور رافضیت کے پاس بھی وہی دین ہے جو خارجیت کے پاس ہے۔ اچھا، معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنی اس عارضی زندگی کو، اس عارضی زندگی کے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی، یہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکوع کرتے ہیں، اچھا، اور ایک قیام کرتے ہیں، تو سجدے 2 کیوں ہو گئے؟ صحیح۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ پہلا سجدہ جو ہے وہ پیدائش کا ہے۔ اچھا، آپ نے پہلا سجدہ پیدائش کا کیا، دوسرا سجدہ جو ہے وہ آپ کی آخرت کا ہے، جب آپ نے زمین میں جانا ہے۔ ٹھیک۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تو مولا علی یہ جو قیام ہے، تو آپ نے کہا یہ جو قیام ہے نا یہ آپ کی زندگی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں سجدے میں آپ جتنا مرضی وقت اللہ کی بارگاہ میں ادا کر لیں، قیام میں آپ زیادہ وقت نہیں لگا سکتے۔ اچھا، ایسے ہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو علم باب العلم تھے نا جی، آپ نے جو بات کی وہ بڑی بامانی اور سمجھنے والی بات تھی کہ یہ جو قیام ہے یہ دنیا ہے، دنیا کا وقت جو ہے بڑا قلیل ہے جی، اور اس قلیل وقت میں ہم خارجیت اور رافضیت کو چھوڑ کر اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جائیں نا، کچھ چیزوں پر جب ہمیں اجتناب کا حکم ہے، ٹھیک، تو اگر ہم ان کو آج کل کے دور میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہہ لیں یا اپنے فالورز کی وجہ سے، اپنے فالورز کو بڑھانے کی وجہ سے اگر اس کی تشہیر کرتے ہیں تو ہم لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یا اہل سنت
پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں اب ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت جو ہے وہ سواد اعظم خود کو کہتے ہیں، ابھی کہتے ہیں، لیکن آپ ذرا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ جس طرح کے آج کل کے دور میں معاملات شروع ہو گئے ہیں، فلاں رافضی ہے، فلاں خارجی ہے، بیچ پہ سنی کہاں گئی، اہل سنت کہاں گئی، وہ سواد اعظم کہاں گیا؟ اعظم مینورٹی میں آ گیا نا، اعظم تو نہ رہے نا پھر۔ اعظم تو نہ رہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ سنیت اب مینورٹی کی طرف آ گئی ہے، اور دعا یہ فرمائیں کہ جو ثابت قدم ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم ہی رکھے، کیونکہ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا۔ آج کل شیطان جب ہم خوف خدا، حقوق العباد کو پس پردہ رکھ کر دنیا میں اپنی شخصیت کو جو ہے نا اپنی شخصیت کے لیے کام کرنے لگ جائیں گے، تو پھر اہل سنت تو ختم ہوگی نا۔ پھر اہل سنت ہمیں یہ تو نہیں بتاتی، اہل سنت تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا جو ہے نا وہ اہل سنت کا کام ہے، وہ سنت ہے۔ اہل سنت تو ایک ایسا طبقہ تھا، ایک ایسی جماعت تھی جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے، صحابہ کا ادب کیا کرتے تھے، اہل بیت سے محبت، صحابہ کا ادب، اولیاء اعظام کا ادب، پیران اعظام کا ادب، سادات کا ادب۔ لیکن جو پچھلے کچھ عرصے میں مجھے یہ دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ذاتی لڑائی میں مسلک کے اہل سنت کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہو گیا، کوئی ذاتی معاملہ ہو گیا، تو اس نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ رافضی ہو گیا، یہ خارجی ہو گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ پہلے علماء کرام نے ایسا یہ کام شروع کیا ہے، معذرت کے ساتھ میں اور آپ دونوں علماء کرام کی بڑی عزت و احترام کرتے ہیں۔ ہم نے جب علماء سے یہ سننا شروع کر دیا کہ میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، حالانکہ وہ دونوں خود کو اہل سنت کہتے ہیں، تو پھر میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ احتشام یہی آج کے دور کا جو ہے نا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا لے لی ہے کہ دنیا میں کس کی واہ واہ ہوگی، کس کے ایک مکالمے پہ یا کسی کے ایک ڈائلاگ پہ واہ واہ یا لائک زیادہ آئیں گے، یا لوگ ہاتھ اٹھا کے واہ 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 کا ذکر زیادہ کریں گے۔ اصل مشکل ہی یہی ہے، اس میں خارجیت، رافضیت دونوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو اگر ان کے ذہنوں کو آپ پڑھیں نا، تو جو رافضیت والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو خارجیت والے ہیں وہ اہل بیت کو، آل محمد کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا جی۔ اور خارجیت کی طرف جائیں تو وہ کہیں دی کہ یہ تو ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے اور سنت یہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت یا آل محمد ان دونوں کا احترام ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بے شک۔ جب ہم اس میں سے کسی ایک صحابہ کی بھی گستاخی کریں تو ہم جو ہے نا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس گناہ کی نوعیت ہے وہ کوئی ایسا بھی بیچ میں ہمارے منہ سے، میں جیسے آج کل علماء کرام کے منہ سے بھی سن لیتا ہوں، تو وہ ہمیں جو ہے نا اسلام سے بھی خارج کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو افسوس، صد افسوس ہے۔ اسلام آپ کو پتہ ہے، آج سے آپ 4-5 سال پہلے چلے جائیں، اس سے 10 سال پہلے چلے جائیں، آپ مجھے ہر محفل میں دیکھتے ہوں گے جی، اور کچھ میرے کریم اللہ کا کرم ہے، کچھ سرکار مدینہ کی کرم نوازی ہے کہ یہ جو بیماریاں میرے ساتھ چپکی ان کی وجہ سے کم، اور آج کل جو بیماریاں سٹیج پہ میرے ساتھ چپکی ہیں وہ زیادہ ہیں کہ میں اب محفل میں بہت کم شرکت کرتا ہوں، کیونکہ پہلے محافل میں جا کے آپ وہاں پہ کچھ حاصل کرتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اب وہاں جا کے سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف منہ سے زہر اگلیں یا کانوں سے زہر سنیں، تو بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اب کچھ علماء کرام، کچھ ایسے مفتی ہیں کہ جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے،
لیکن جب ان کے منہ سے چند ایک ایسے الفاظ سنتے ہیں کہ جس سے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، تو پھر ہم اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچے راستے پر لے کر آئے، اور دین کے لیے اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم دین میں انتشار پیدا کرنے سے بچائے۔ ٹھیک، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، اچھا میرے ساتھ پہلے بھی آپ کا ایک سیشن ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے اس کے بعد بھی آپ کو کافی فالو اپ کیا ہے کہ آپ اپنی اس بات پہ قائم ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ نوٹوں کی بارشیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، آپ اس کا حصہ نہیں بولے۔ میں نے ایک دو مطلب میں نے سعادت خان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی ہے، لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے کی ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ میں بڑے ادب کے ساتھ ود ڈیو رسپیکٹ جناب الحاج اویس رضا قادری صاحب، آپ کی بہت خدمات ہیں محفل میں، سرکار مدینہ کی محفل کو سجانے میں، لیکن ان کے میرے کچھ یہ کہہ لیں کہ کچھ دل نہ ملنا کہہ لیں کہ میں ان کی محافل میں بہت کم جاتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت ایک عظیم شخصیت ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ہوتا ہے میں کم ظرف ہوں گا شاید، یہ سوچتا تھا۔ لیکن پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا ان کا، آپ نے بھی وہی فرمایا جو میں نے آج سے کچھ سال پہلے آپ سے گفتگو کے دوران فرمایا تھا جی، کہ ہم محافل میں اور گانے کی محافل میں جو ہے نا ان دونوں کو مکس اپ نہ کریں۔ گستاخیاں جو ہے نا، گستاخی کا لفظ تھوڑا سخت ہو جائے گا، یہ کہہ لیں کہ بے ادبی جو ہے نا وہ ہم سے بھی شاید ماضی میں ہوتی رہی ہو، لیکن اصلاح پانا بھی ایک جو ہے نا اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ میں اس بات پہ اس دن بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہوں، آنے والے دنوں میں بھی قائم ہوں۔ اس کے بعد جتنی محافل میں نے شرکت کی، آپ نے مجھے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انشاءاللہ آگے بھی نہیں دیکھیں گے۔ میرے صاحبزادگان کو بھی وہ پھر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر سرکار مدینہ کے لیے خوبصورت انداز میں الفاظ پیش کر رہا ہوتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کرے، تو لیکن وہ خدمت احترام کے دائرے میں اگر ہو تو وہ بہتر ہے۔ تو ابھی بھی ہیں یہ سلسلہ، میں دعا گو ہوں، بلکہ میں اس چیز پر میری ان لوگوں سے مشاورت بھی ہوئی، بیٹھک بھی ہوئی، اور بہت سے نعت خوان حضرات بھی اس میں موجود تھے، نقیب بھی موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں بھی میں نے انہیں ایک درخواست ہی پیش کی کہ اگر ہم اس ماحول کو تھوڑا سا بدلیں، ہم روحانیت کی طرف آئیں۔ آپ یقین کریں کہ اس کے بعد محافل کی روحانیت بالکل ختم ہو گئی ہے، یہ جو آج کل کے حالات ہیں، اور میں ابھی تک پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس پر کام کرتے رہے تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اگر محمد عرفان ملک آج اس چیز سے ہٹ کے محافل کے آداب کی طرف آ گیا تو انشاءاللہ جو باقی بھائی ہیں، جو نعت خوان ہیں، سارے آہستہ آہستہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ایک دن انشاءاللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ لازمی اور ضروری ہے، نہیں تو آج کے دور میں سوشل میڈیا کی آواز بڑی طاقتور ہے، لوگ بڑے سیانے ہو گئے، ملک صاحب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ کل کلاں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ لوگ ایسی محافل سے، اور پھر لوگوں نے پھر اگر بائیکاٹ کرنا شروع کرتے تو وہ تو کسی اچھی محفل میں بھی نہیں آئیں گے۔ پھر یہ چیز ہے، یہ اس پر ہم نے بھی یہ گزارش کی تھی اپنے چینل کے وساطت سے، تمام آرگنائزر سے، صاحبزادہ صاحب کے مثال موجود ہے، میں خود آئی وٹنس ہوں، ہمارا علاقہ بھی ہے کہ میں نے بھی ان کو یہ نوٹوں کی بارشیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، پوری رات نوٹ پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جو ہے وہ اب انہوں نے رجوع کیا ہے اور اس بات پہ قائم ہے۔ میں اس کی بات مبارکباد پیش کرتا ہوں جو لوگ اب بھی یہ کام کر رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش یہی کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نعت خوان حضرات سے بھی، کہ یہ نہ ہو کہ پھر لوگ محافل کا ہی بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں۔ صاحب اپنے عوام سے میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا، پچھلے دنوں آپ کے پاس مفتی اعظم مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آئے تھے، میں ساری باتیں تو نہیں پوچھوں گا لیکن جو بتا سکتے ہیں وہ ذرا بتائیے گا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ کافی راز و نیاز کے انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیں، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب بہت ہی قابل احترام اور سرمایہ اہل سنت ہیں،
بات ادھر ہی آتی ہے کہ سوشل میڈیا نے نا جہاں اویئرنیس دی ہے وہاں ہم اویئرنیس شاید ان لوگوں کو دی ہے کہ جو کچھ سیکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اس وقت 80% ہماری نوجوان نسل کو نیگیٹیوٹی پہ لگا دیا ہے۔ اچھا، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب آپ کوئی چیز اپنے کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں نا، اس وقت تک اس پہ عمل نہ کریں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کسی نے کوئی پوسٹ لگائی ہے یا کوئی بیان لگایا ہے تو دوسرے نے بغیر دیکھے اس کو جو ہے نا شیئر کر دیا، اچھا، اگلے نے بھی شیئر کر دیا، وہ کرتے کرتے وہ ایک بات کا بتنگڑ بن گیا۔ میری محمد حنیف قریشی صاحب کے ساتھ اس سے پہلے بھی بہت ملاقاتیں تھیں۔ اس دن وہ میری بیٹی کی دعا کے لیے آئے تھے، تو باتوں باتوں میں گفتگو چل نکلی۔ تو اس دوران پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک اور ہماری جو ہے نا نشست ہوئی تھی اٹک میں، کامران تبسم نوری ہیں، سب زیادہ کامران تبسم نوری، وہاں پہ انہوں نے ایک جامع مسجد بنائی ہے، تو اس کی افتتاحیہ تقریب میں محمد حنیف قریشی صاحب بھی تھے، تو وہاں پہ بھی میری ان سے گفتگو ہوئی اور بڑی بامانی اور بڑی جو ہے نا اچھی گفتگو ہوئی، اور چند ایک ان کی جو گفتگو میں کچھ اشارے ملے، اور کچھ میرا اپنا بھی تجزیہ یہ تھا کہ آج کے دور میں عملی کام کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا کام زیادہ چل رہا ہے۔ آپ ایک بہت اچھی شخصیت ہیں ہمارے لیے، اہل سنت والجماعت کا ایک، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں نے اور انہوں نے ایک بیٹھ کے ایک پلان، اس وقت تو پلان بنایا تھا، اب اس پہ عملی وقت بھی آ گیا ہے، وہ کیونکہ ان دنوں میں الیکشن کے دن تھے تو اتنی لمبی گفتگو نہیں ہو سکی ان سے، بعد میں سٹنگ نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ایک نشست رکھوں گا، اور وہ بھی کافی یہ جو فاصلے بنے ہوئے ہیں اس میں بھی قربت آئے گی انشاءاللہ، اور کچھ اچھا پیغام ملے گا تمام کلمہ گو مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ العزیز۔ جی انشاءاللہ، یعنی آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، لیکن اصلی بات انہوں نے ابھی بھی نہیں بتائی، لیکن بس آخر میں یہ پیغام دے دیا کہ فاصلے کم ہوں گے اور انشاءاللہ اچھا پیغام آئے گا۔ رمضان المبارک آخری عشرہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آخری عشرے میں مولا کائنات، امیر کائنات، فاتح خیبر، داماد رسول، زوج بطول، مولا حیدر مرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ مولا علی کے حوالے سے منقبت آخر میں پیش فرمائیں گے عبدالاحد عرفان ملک صاحب۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے، کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں جی، دنیا والے تو درد دیتے ہیں،
प्यार देता, प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता है बस मदीना है। दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर, बस दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, क्या बताऊं। ज़मी बोले ज़मन बोला, अली मौला अली मौला। ज़मी बोले ज़मन बोला, अली मौला अली मौला। अली मौला अली मौला, अली मौला अली मौला। ज़मी बोले ज़मन बोला, अली मौला अली मौला। शहनशाहों से जब पूछा, अली मौला अली मौला। कोई होर कोई होर कोई होर इलाज नहीं तुपदा, तैनू तोड़ मैं दसना तुपदा। कोई होर इलाज नहीं थोपदा, तैनू तोड़ मैं दसना तुपदा। तैनू लग सन ठंडियां हवावां, तू अली अली कीता कर, तू अली अली कीता कर। किसे भी मैदान विचों सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं ओ भजदा अली वाला, नहीं ओ भजदा अली वाला, नहीं ओ भजदा अली वाला, नहीं ओ हरदा अली वाला, नहीं ओ हरदा अली वाला, नहीं ओ भजदा अली वाला। किसे भी मैदान विचों सुन ले सुन ले सुन ले, नहीं ओ हरदा अली वाला, नहीं ओ भजदा अली वाला। चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। इंतहाई खूबसूरत हाज़री मनाक़िब की सूरत में पेश फरमा रहे हैं साहबज़ादगान। आखिर में मैं हमेशा की तरह आप देखने वाले तमाम हाज़रीन का बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपनी मोहब्बतों से अपनी शफ़क़तों से हमें नवाजते हैं, आपके कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम आप पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए। आखिरी इल्तिजा कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो वॉइस ऑफ पंजाब की पूरी टीम, इनके स्पॉन्सर्स, इनके साथ मोहब्बत करने वाले, तावन करने वालों को, और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा का वो तबका जो इस वक्त जुल्म व बर्बरियत का शिकार है। मेरी मुराद शाम, फ़लस्तीन, कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों, गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह करीम उनके हाल पर खुसूसी रहम करम फरमाए। अल्लाह करीम हमारे हुक्मरानों को इतनी गैरत अता फरमाए, जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं उनके हुक्मरानों को इतनी गैरत अता फरमाए कि वो गज़ा में नस्ल कशी को रोक सकें, और जो मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत कर रहा है उसका मुँह तोड़ जवाब दे सकें। साहब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आखिर में दुआ फरमाएंगे, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। आमीन। सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो रहमतों बरकतों वाला माह रमज़ान हमको अता किया, मेरे गुज़र रहा है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस महीने में आप जितनी भी इबादत करेंगे, रात को जाग कर जितनी भी इबादत फरमाएंगे, अल्लाह ताला आपकी आगे की मनाजिल को आसान फरमाएंगे, और दिन दुगनी रात चुगनी आप लोगों को तरक्कियाँ अता फरमाएंगे। ऐ मेरे परवरदिगार,
یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس آخری عشرہ میں، یہ جو ہمیں قیام اللیل عطا کی گئی ہے، شب قدر عطا کی گئی ہے، اے میرے پروردگار اس میں ہمیں مکمل طور پر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے مالک یہ جو فلسطین میں جو ہمارے کلمہ گو مسلمان بچے، بھائی، بڑے، بزرگ، بوڑھے آج شہادتیں قبول فرما رہے ہیں اور زخمی حالت میں پڑے ہیں، اے میرے پروردگار مسلم امہ کے جتنے سربراہان ہیں ان کے اندر غیرت کا مادہ پیدا فرما اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کے اندر دین محمدی کو اجاگر فرما۔ آخری عشرہ رواں دواں ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم جتنی عبادات کریں، ساری رات جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادات کریں، اے میرے پروردگار وہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے قبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار آج جو یہ مسلم امہ گمراہ روی کا شکار ہے، راتوں کے جگراتے بازاروں میں گزر رہے ہیں، ناچ گانوں میں گزر رہے ہیں، اے میرے پروردگار ان پر اپنا فضل فرما اور انہیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارا ملک پاکستان آج جس مشکل حال میں ہے، یہاں پہ سرکار مدینہ کا جب تک سرکار مدینہ کا دین نہیں آئے گا ہم اس آزمائش سے گزرتے رہیں گے، لہٰذا میرے پروردگار اپنا خصوصی کرم فرما ہمارے اس پاکستان پر تاکہ ہم دین محمدی لا سکیں۔ دین محمدی آئے گا سکون آئے گا، دین محمدی آئے گا دین اور دنیا وہ آخرت میں ہمارے لیے کچھ سرمایہ بچے گا۔ میرے پروردگار میں جس پلیٹ فارم سے دعا فرما رہا ہوں، اے میرے پروردگار یہ پلیٹ فارم وائس آف پنجاب، یہ ان کی جو اس کاوش ہے اس خطہ پٹوہار میں، ان کو بھی اس پہ ثابت قدم فرما اور ان کو اتنا نواز کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے کوئی ہیلپ کی ضرورت نہ پڑے سوائے میرے آقا کریم کے، سوائے میرے اللہ کریم کے۔ اے میرے پروردگار انہوں نے جو مشن پکڑا ہے یہ کتنا پیارا مشن ہے کہ لوگ اس سے اصلاح پاتے ہیں، اور آج کے دور میں جو اصلاح دینے والا ہے، اے میرے پروردگار ان پر بھی اپنا فضل فرما۔ احتشام ہے، ملک صاحب ہیں، ان کی بڑی کاوشیں ہیں دین کے لیے، یہاں پر ہم سب کو اس سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کے جتنے بھی اس رمضان میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدانا والحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔